बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सारी खबरें हैं और चूंकि इस्लामाबाद है लिहाजा इस वक्त जो खबरों का मरकज़ है वो इस्लामाबाद ही है। असम्बली का इजलास भी चल रहा है। इस वक्त जो है वो मिनी बजट के ऊपर भी बातें हो रही हैं। आज एक कौमी सलामती पॉलिसी भी जो है वो कल जो कि पास हुई थी वो आज उसका भी अनाउंसमेंट हुआ है, जिस पे भी थोड़ी देर पहले DGISPR ने भी ट्वीट किया है, उसको बहुत अहम करार दिया है। और इस जो कौमी पॉलिसी है इसके जो खदोखाल थे वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोईद यूसुफ साहब ने भी बताया। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि कौमी सलामती पॉलिसी की जो अंदर शिफ्ट है वो बहुत बड़ा आया है। और वो शिफ्ट जो है वो 360 का शिफ्ट हम कह सकते हैं कि अब जो पहले हमारी पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक होती थी, हमारी पॉलिसी दिफा से मुतालिक ज्यादा होती थी, अब उसका महवर जो है वो मईशत है और सिर्फ मईशत है। और आज उसके ऊपर बहुत अहम फैसले भी किए गए हैं। मईशत के एतबार से जाहिर है जब ये पॉलिसी बनी है तो इसका मतलब ये है कि ये तस्लीम कर लिया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो मईशत ही है। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जिस गुर्बत और पसमानदगी की चक्की में पिस रहे हैं उससे उनको निजात दिलाना है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि इस पॉलिसी में कौमी क़यादत को भी शामिल किया जाता। ये पॉलिसी पार्लियामान के प्लेटफॉर्म से बनाई जाती, पार्लियामेंट को भी अहमियत दी जाती। और ये जो पॉलिसी के खद्दोखाल बाद में हमें बताए जा रहे हैं ये पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से इनके खद्दोखाल जो है वो ना सिर्फ बनाए जाते बल्कि बताए जाते। इससे पहले भी सलामती कमेटी बना के जो खद्दोखाल हैं या उसकी जो पॉलिसी है वो 2014 में हमें नजर आई थी नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक, जो कि एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की पॉलिसी थी। लेकिन बहरहाल ये पॉलिसी भी अच्छी है, पॉलिसियां तो बहुत अच्छी हैं, सबकी सब पॉलिसियां अच्छी बनाई जाती हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद कैसे होगा, मईशत को कैसे ठीक किया जाएगा, कल के इजलास में और शायद इस पॉलिसी के अंदर वो मामला जो हैं उनकी तफसील अभी रह गई है। रजा रब्बानी साहब ने आज इस पे बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि एक तो ये पार्लियामेंट के अंदर पेश होनी चाहिए थी और दूसरा ये कि TLP से जो मुआहदा किया गया है उसकी तरह का अगर ये भी सर्वमोहर कोई पॉलिसी है तो ये नहीं होनी चाहिए, इसको भी अवाम के सामने पेश करना चाहिए था। दूसरी जानिब जो अहम खबर है इसी से मुतालिक, चूंकि मईशत की बात हो रही है तो मईशत से मुतालिक मामला जो हैं वो भी काफी संजीदा हो चुके हैं। IMF की हिदायत हैं, 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाएंगे। यानी कि जो पहले टैक्सेस में की इस्तिस्ना जो में छूट दी गई थी अब वो खत्म कर दी जाएगी और नए टैक्सेस जो हैं वो आयद किए जाएंगे। इससे महंगाई का एक नया तूफान आएगा। ये एक इतना बड़ा मसला है जो कि सियासी हुकूमतों के लिए जो कि अगले साल में या उससे अगले साल में इलेक्शन में जा रही है उनके लिए बहुत ही अहम होगा कि वो किस तरह से इसको देखेंगे। लेकिन 15 जनवरी तक की डेडलाइन है, 2-3 हफ्तों की अगले, और उनमें आपने IMF की हिदायत के मुताबिक पार्लियामान से इसको जरूरी जो है वो मंजूर करवाना है। दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो बात करना चाह रही है, वो काम करना चाह रही है शायद इसके ऊपर, लेकिन ताहाल हमें कोई हिलजुल नजर नहीं आई कि अपोजिशन इस फाइनेंस बिल को मुस्तरद या मंजूर करवाने के हवाले से उनका लाएअमल क्या है। जाहिर है मंजूर तो ये बिल हो ही जाएगा क्योंकि ये रियासत की जरूरत है, मजबूरी भी है, लिहाजा उसको मंजूर होना ही है। लेकिन दूसरी जानिब एक अपोजिशन के पास इस बिल को फेल कराने के लिए या मुस्तरद कराने के लिए कहा जा रहा है कि एक गोल्डन चांस भी था कि वो अपनी स्ट्रेंथ शो करें या जो अरकान असेंबली हैं उनकी स्ट्रेंथ भी इसके अंदर जो है वाज़े होके सामने हो जाएगी। आज उसका एक मुजाहरा हमने क्योंकि हुकूमत को कहा जा रहा है इस वक्त मुश्किलात हैं इस मामले के ऊपर, वफाकी काबीना के इजलास के अंदर आज इत्तेहादी जमातों के जो वज़रा हैं उन्होंने इसके ऊपर खुल के बात की है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इसी तरह से हुकूमती अरकान जो कि हुकूमती बेंचेस पे बैठते हैं उनके भी इस मामले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या ये बिल जो है ये जो कि मंजूर हो ही जाएगा, लेकिन इसके बाद जो होगा वो क्या है? क्या अपोजिशन इस बिल के बाद तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिशें कर रही है? जनवरी कितना अहम है? मियां नवाज शरीफ के वापसी के हवाले से जो बातें हैं वो क्या है? और जरदारी साहब का जो इस्लामाबाद और उसके बाद 5 जनवरी को लाहौर में उन्होंने उनकी जमात ने कहा है, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है
کہ وہ وہاں پہ اپنا ٹھکانہ لگائیں گے, احتجاج کا آغاز کریں گے, وہ کتنا سگنیفیکینٹ ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولا بخش چانیو صاحب, سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. بہت محترم سر, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناب محمد زبیر صاحب ہیں جو کہ سابق گورنر پاکستان مسلم لیگ نواز کے ترجمان میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب سینٹر علی ظفر صاحب معروف قانون دان بھی ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے زبیر صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں, یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے, آپ نے کابینہ کی آج کی خبریں بھی سنی ہوں گی جو کہ اطلاعات آئی ہیں کہ وزراء نے کچھ نے اعتراض کیا ہے, منی بجٹ کو لانا ہے نہیں لانا ہے. کیا صورتحال بنتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے سر؟ ایک تو آپ نے قومی سلامتی پالیسی کا ذکر کیا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ اکنامک سینٹرک ہوگی, جی, کیونکہ سب سے زیادہ چیز جس کو اہمیت دی گئی ہے کہ اکانومی از یور اونلی ڈیفینس اور دی بیسٹ ڈیفینس. اگر یہی بات اگر ہم یا پیپلز پارٹی والے کہتے تو ہم غدار ڈکلیئر کر دیے جاتے. ابھی تک ہو چکا ہوتا غداری کا سرٹیفکیٹ کہ جی یہ دیکھیں یہ بات کر رہے ہیں, یہ میزائلوں کی نہیں بات کر رہے ہیں, یہ ٹینکوں کی نہیں بات کر رہے ہیں, یہ F-16 کی بات نہیں کر رہے ہیں, سبمرین کی بات نہیں کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں اکانومی ہیز ٹو بی دا سینٹرل فوکل پوائنٹ آف نیشنل پالیسی. اس قسم. لیکن زبیر صاحب یہ اچھی بات نہیں ہے, چلے دیر آئے درست آئے, اچھی بات ہے کہ اگر نہیں, کیا مطلب دیر آئے درست آئے؟ تو انہیں لوگوں نے تو پہلے تو کباڑا نکلوایا, تو اب آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں معیشت, تو پہلے تو ہمیں اتنا جو کلاس تو لینے دینا کم سے کم. اچھا ٹھیک ہے, تعریفیں شروع کر دیں. تعریفیں کس بات کی شروع کریں؟ جو فیصلہ آج سے 20 سال پہلے ہو رہا تھا وہ نہیں ہوا, اب جا کے ہو رہا ہے, تو اس کی جو پچھلے 20 سال میں قوم نے پرائز پے کیا ہے وہ بھی تو کسی کی ذمہ داری ہے نا. دیٹس دا پوائنٹ دیٹ آئی واز ٹرائنگ. اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, اگر اسی پہ بات کریں سر آپ یہ بتائیے اس کی ضرورت. جی میں بتا رہا ہوں. اچھا, اب ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہوئیں گے, اگر آپ کے ڈیفینس کا خرچہ اٹھانے کے لیے آپ قرضے لیں گے, جو کہ ہر سال اگر آپ دیکھیں ہمارا بجٹ تو اس میں جو چیزیں خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ آپ کا جو ٹوٹل ریونیو ہوتا ہے, جتنا بھی آپ کی انکم سمجھ لیں, اس میں سے ڈیفینس اور ڈیٹ سروسنگ بھی پورا نہیں اب ہو رہا. تو حکومت رن کرنے کے لیے اور دوسری چیزیں کرنے کے لیے, پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو مینج کرنے کے لیے, نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت صوبوں کو پیسے دینے کے لیے, جس کی بدولت پھر تعلیم اور صحت اور دوسری چیزوں پر پیسہ خرچ ہوگا. اگر وہ پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کون سی پالیسی, ڈیفینس پالیسی آپ کی رن کر سکتی ہے؟ رن ہی نہیں کر سکتی. تو سونر اور لیٹر وہ تو انسسٹینیبل ہوتا چلا جا رہا تھا. لیکن پیراڈاکس یہ ہے کہ آج ہی یہ پالیسی اناؤنس ہوئی ہے اور ساتھ میں 350 بلین کا منی بجٹ آ رہا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ معیشت کو تباہ کرنے کے لیے 2 بل لائے جا رہے ہیں, ایک 350 بلین کا اور دوسرا اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا, جس کی پاکستان اٹانومی کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھا آئی ایم ایف کے اختیارات میں ہوگا, پاکستان کی حکومت کے اختیار میں نہیں ہوگا. پاکستان کی مانیٹری پالیسی ول بی رن اکارڈنگ ٹو دا وشز آف سم پیپل سٹنگ ان واشنگٹن. اس وقت تو خیر ان کے اپنے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں جو آئی ایم ایف کے امپلائی ہیں. لیٹ می ریٹریٹ دیٹ, باقر رضا صاحب آئی ایم ایف کے امپلائی ہیں. جس دن وہ یہاں سے جائیں گے یا بھیجا جائے گا, جیسے حفیظ شیخ صاحب تھے تو یہاں سے اسی طرح جیسے آئے ہیں بریف کیس لے کے واپس. تو ظاہر ہے زبیر صاحب یہ تو اگر آپ ایک طرف سے سوورینٹی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, ٹھیک بات ہے, لیکن یہ دوسری طرف سے آپ اناؤنس کر رہے ہیں کہ یہ اکانومی ہیز ٹو بی دا سینٹرل فوکل پوائنٹ. تو یہ تو اچھی بات نہیں, لیکن اپوزیشن بڑے دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ شور تھا کہ اپوزیشن کچھ کرے گی. اگر اپوزیشن بھی کچھ نہیں کر رہی تو پھر اس میں صرف ایک چیز کہہ سکتا ہوں. جی وہ ایک چیز کہہ سکتا, یہ بل کبھی پاس ہو ہی نہیں سکتا ان نارمل سرکمسٹانسز. اگر کوئی صحیح جگہ جمہوریت ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ جو کے پی کے الیکشنز میں جو دھنائی ہوئی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی معیشت کی خرابی اور لوگوں نے جا کے حکومت کے اگینسٹ ووٹ ڈالا ہے, اس کے بعد کیا کوئی حکومتی ارکان ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جا کے پھر 350 بلین کا منی بجٹ پاس کروائے گا؟ اسی کے اوپر تو آج کابینہ کے اندر اسی پہ بحث کی ہوئی ہے. اگر ٹیلی فون کالیں نہ گئیں, پلیز سن لیں سر, اگر ٹیلی فون کالیں نہ گئیں تو یہ بل کبھی حکومت پاس کروا ہی نہیں سکتی. اور ٹیلی فون کالیں جائیں گی, میرا خیال ہے جائیں گی.
चांडिया साहब, बड़ा धीमा सा कहा है जुबैर साहब ने, मेरा ख्याल है जाएंगी, खबरें हैं उनके पास वैसे। वो मोहतात तो करते, सीनियर आदमी, गवर्नर रह चुके हैं, उनको चीजों का पता है। लेकिन इनके वजीर दाखिला जो है, उन्होंने मुश्किल आसान कर दी हमारे गवर्नर की। उन्होंने कहा है गलतफहमी में निकलो, हमारे सर से हाथ नहीं हटा। डूब मरने का मकाम है वैसे, ईमानदारी। सियासी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है कि, और ताकत का चश्मा क्या है कि हम पर अभी हाथ है। अब इनसे हम क्या बात करेंगे। अभी आपने पहले सवाल पूछा कौमी सलामती का। जिस मुल्क में मुआशी तरक्की, लोगों की आसानियां नहीं है, वहां कौमी सलामती कोई इतनी पायदार चीज नहीं रहती। इस मुआशी बहरानों ने तो मुल्कों को तोड़ दिया। कयामत खेज मुल्क थे, उनको सबको तोड़ दिया सिर्फ मुआशी पॉलिसी ने। हमारी मुआशा क्या पॉलिसी, हर साल हर दिन तबाही होती जा रही है। नाम अच्छे लेते, नारे अच्छे मार रहे हैं, बातें अच्छी करते, किया क्या है। महंगाई कम हुई है एक दिन, या हर दिन महंगाई बढ़ रही है। अभी देखे किसान है गरीब, खाद नहीं मिल रही, जो खाद के रेट है वो उनसे देख ले। बिजली नहीं मिल रही, लोड शेडिंग है, पैसा और बिजलियों के बिल देखो। गैस है हमारे पास, गैस नहीं है, गैस की लोड शेडिंग है। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था टेक्सटाइल मिल वालों के लीडरों का बयान, कब अमरन हम तबाह हो गए हैं, हमारी ये सनती बंद हो गई है। किस बात पर फख्र कर रहे हैं, कौन सी सलामती पॉलिसी है इनकी। लोग परेशान, हर तबका। लेकिन ये पार्लियामेंट में नहीं ये होना चाहिए था, ये बहस होती, वहां पे ये बात होती, पॉलिसीज बनती। ईमानदाराना बात बताओ। अब मोहित यूसुफ साहब जो है वो इलेक्टेड भी नहीं है, वो अमेरिका से आए हैं। नहीं है, इनको इलेक्टेड की जरूरत नहीं है। मैं आपको ईमानदारी की बात बताता हूँ, इनकी जान निकलती है पार्लियामेंट से। पहले दिन से हुकूमत आई है, पार्लियामेंट से भागती है कि वो अच्छे लोग, हालांकि इतनी अच्छी अपोजिशन मिली है। कमा खुदा नहीं सर नहीं मिली अच्छी अपोजिशन। शहबाज शरीफ ने और मेरे चेयरमैन ने जिस अंदाज से इनको ऑफरें की, ये भी नहीं को एनआरओ मांग रहे थे, पार्लियामेंट में कह रहे थे जनाब आप बहरान से निकालने की कदम बढ़ाए हम। वही तो मैं कह रही हूँ, इतनी बेजरर अपोजिशन है। इसके बाद क्या है इनको चाहिए। अपोजिशन को कौमी सलामती का एहसास है, ठीक, तब वो हर मामले पर नहीं जिद करती। इनको कोई एहसास नहीं है, और एक इनको घमंड है। अगर सेनेट में पास न हो, हम मुश्तरका इजलास बुला लेंगे। अब मुश्तरका इजलास में बादशाह आदमी है, करवा लेंगे। लेकिन वो पॉलिसी असरअंदाज कितना होगी जहां लोग आपके साथ नहीं है, लोगों के लिए आपकी पॉलिसी में कुछ भी नहीं है। मैं जैसे कह रहा हूँ, पेट्रोल को देखें, जाहिर है आप लोगों ने कोई पता नहीं महंगाई के जुलूस भी निकाले हैं, पीएमएलएन भी रोज निकालती है। पब्लिक पल्स जो है, जो नब्ज है अवाम की, वो इस वक्त क्या बता रही है? वो ये है कि वो बेजार है। सिर्फ इस मुल्क में ऐसा हुआ नहीं है सवाए दूसरी किसी आसरे पर पीएनए की तरह। वो मकामी लोगों की सियासत नहीं थी ना उनका एहतियात। ये अभी ये तंग है लोग। एक तबका बताएं जो मुतमिन है। बिल्कुल। अच्छा, ये और मैं आपको कहता हूँ, अली जफर साहब मेरे भाई हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। इनके अपने लोग जो बैठते हैं ना निजी महफिलों और कचहरी में, जरा उनकी तो गुफ्तगू सुने। ऑफ कोर्स वो जाहिर है कोई भी खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी है ना। वो कहते हैं कि हुकूमत मजबूर है। अली जफर साहब, बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज हैं जिसको कि हुकूमत ने इस वक्त डील करना है। सबसे बड़ा तो जाहिर है मईशत ही है, लेकिन ये जो पॉलिसीज हैं ये तो पार्लियामान के प्लेटफॉर्म से बन सकती हैं। मतलब अगर पीटीआई की हुकूमत भी पार्लियामेंट के अंदर इन मामलात को नहीं लेके आएगी तो फिर कौन लेके आएगा सर? देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं मैं कि नेशनल जो पॉलिसी होती है, सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी प्लान, सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, मुख्तलिफ इसको नाम दिए जाते हैं, ये होती क्या है। क्योंकि जब तक हम वो नहीं समझेंगे, ये सारी जो बहस है वो किसी और डायरेक्शन में जाती रहेगी। ये नेशनल सिक्योरिटी प्लान जो होता है, ये एक जो डिफेंस पॉलिसी है, आपकी लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये सारी निजी पॉलिसीज हैं। ये एक आला दर्जे की पॉलिसी होती है जिसका मकसद ये होता है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करे, सबसे पहले ये शिनाख्त करे कि मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी किस किस्म की मसाइल्स हैं, किस किस्म के खतरे हैं, किस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, और दुनिया में, इंटरनेशनल दुनिया में भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या हम ले सकते हैं फायदे। उसके बाद ये एक पॉलिसी बनती है जिसके 4 हिस्से होते हैं। एक है पॉलिसी, वो एक जनरल पॉलिसी होती है जिसमें आप ये सब कुछ देखते हैं
اور اس میں یہ بھی پلان بناتے ہیں کہ جو مختلف اپرچونٹیز ہیں یا چیلنجز ہیں یا خطرات ہیں ان کو جو ہماری مختلف ادارے ان کو ڈیل کر رہے ہیں ان میں کوآرڈینیشن کس طرح کرنی ہے, ان کے رول کیا ہوں گے. تو اس میں ایک پالیسی کے بعد ایک پروگرام بنایا جاتا ہے اور پروگرام کے بعد ایک تھرڈ سٹیپ ہوتی ہے مینجمنٹ. اس کو مینجمنٹ کرنا کہ وہ جو پالیسی ہے وہ جب ایک پروگرام کی شکل میں آئے گی تو اس میں کیا اس کو امپلیمنٹ کس طرح کیا جائے گا. اور چوتھا پھر اس کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے سینٹرلائزیشن, فیصلوں کو سینٹرلائز کرنا. ٹھیک, یہ جو چاروں چیزیں ہیں اس کو ٹوگیدر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پالیسی پلان ہے. اس میں ڈیفینس بھی آتی ہے, اس میں سیکورٹی بھی آتی ہے, اس تو میں سر بزنس ایشوز بھی بالکل آتے سینٹر ہیں. صاحب میں متفق ہوں اس بات سے سر کہ یہ جب آپ بہت بات اہم کرتے تھی, ہیں لیکن پارلیمنٹ یہ اسی لیے دیکھیں بنائی گئی ہے سر کہ وہاں پہ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں. نیشنل ایکشن پلان جو تھا وہ بھی قومی قیادت نے, چلے پارلیمنٹ میں نہ کرے, قومی قیادت کے ساتھ تو بات ہو سکتی تھی. نہیں اب آپ دیکھیں کہ نیشنل ایکشن پلان دنیا بھر میں ہے. پاکستان میں پہلی بار شاید اس لیول کا بنا ہے, لیکن دنیا بھر میں ہے اور اس کے مختلف طریقے ہیں. مثلا کچھ ممالک ہیں جہاں یہ ایگزیکٹو فیصلہ کرتا ہے صرف. کچھ ممالک ہیں جس میں پریزیڈنٹ, مثلا یونائیٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ فیصلہ کرتا ہے, وہ بناتا ہے اور پھر پارلیمنٹ میں پریزنٹ کرتا ہے. کچھ ممالک میں نیشنل سیکورٹی کاؤنسلز بنا دی گئی ہیں قانون کے ذریعے. کچھ معاملوں میں صرف یہ ایگزیکٹو کا کیبنٹ سے بھی نیچے مختلف تھنک ٹینک باڈیز ہیں وہ اس کو بناتی ہیں. تو ہر ملک اپنا اپنا طریقہ کار کرتا ہے اور جانا اس نے, چاہے آپ پریزیڈنٹ کے تھرو جائیں چاہے آپ پارلیمنٹ کے پاس جائیں, اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایگزیکٹو لیول پہ ہوتی ہے, کیبنٹ لیول پہ, جو پاکستان میں بھی ہوئی ہے. ٹھیک. اب دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ کیوں نہیں اس کو ڈسکلوز کیا جاتا, تو آپ پھر دنیا بھر میں دیکھیں کچھ جو لوگ ہیں, کچھ جو ممالک ہیں وہ اس کو بالکل سیکرٹ رکھتے ہیں. کچھ ممالک جو ہیں وہ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. کچھ اوپن اس میں ایشوز ہوتے ہیں جو پبلک کو ڈسکلوز کیے جاتے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی آتے ہیں. کچھ جو ہے کلاسیفائڈ ہوتے ہیں. تو سر اس کے لیے ان کیمرہ بریفنگ کر لیتے, لیکن آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بلاتے, آپ پاکستان کی جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے سربراہان کو بلاتے, یہ تو ہو سکتا تھا نا. اب دیکھیں, جب آپ اس کا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلا لیول ہے اس کا پالیسی میکنگ. پالیسی میکنگ میں آپ کا ایک بہت اہم رول ہے کہ اس پالیسی میں آپ نے کس طرح پورے ڈومیسٹک لیول پہ اپنے جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی ان کانفیڈنس لینا ہے, کیونکہ ہر کوئی سٹیک ہولڈر ہے. وہ لیول آتا ہے جب پروگرامز بننا شروع ہوں. جب پروگرامز بننا شروع ہوں گے تو آپ دیکھیں گی کہ ہر ایک سے مشاورت بھی کی جائے گی, پارلیمنٹ کو بھی لیا جائے گا ان کانفیڈنس. جی بالکل. لیکن ابھی پالیسی جو ہے یہ جنرلائز پالیسی ہوتی ہے. اچھا, ایک جنرل پالیسی ہے 2026 تک منظور کی گئی ہے. زبیر صاحب ایک منٹ میں آپ کا بھی ٹھیک. اور یہ جو پالیسی ہے اس کے اندر جو کی فیکٹر ہے وہ اکانومی اس لیے ہے, آج کل کے زمانے میں بالکل صحیح بات, آج کل کے زمانے میں جو نیشنل سیکورٹی ہے وہ اکانومی پہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اس لیے درست میرا خیال ہے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو اکنامک سینٹرک کیا جائے. صحیح ہے, بالکل نہیں, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ اکانومی جو ہے. میں علی ظفر صاحب سے بات نہیں کر رہا, ظاہر ہے بیٹھے وہ ہیں. اکانومی پہ حکومت نے کیا کیا ہے, کون سا کارنامہ ہے جس نے معیشت کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ ہم خوش ہو جائیں کہ ہماری سیکورٹی, ہماری قومی سلامتی کی پالیسی مستحکم پالیسی ہوگی. خلق خدا بیزار ہے, بھوک مر رہی ہے, روٹی نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, ملازمتوں سے برطرف کیے جا رہے ہیں, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کیا قومی سلامتی. اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی بنائی جائے نا زبیر صاحب. یہ مطلب ایک بات, میری بات سن لیں, جب بھی ان سے بات پوچھتے ہیں حکومت سے, کیا جائے گا, بنایا جائے گا, اڑایا جائے گا, چھپایا جائے گا, کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں. اچھا, لیکن زبیر صاحب لیکن یہ پالیسی آ نہیں رہی, آ گئی ہے, آ گئی ہے. جی, لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں, آ نہیں گئی ہے, صرف اس حد تک بات کی گئی ہے, کیونکہ جب تک ہم اس کا میننگ فل طریقہ کار نہیں دیکھیں گے. دیکھیں کیا فرق کیا ہوتا ہے. اگر آج یہ کہا گیا ہے کہ اکنامک ول بی دا سینٹرل فوکل پوائنٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بجٹ میں یا حکومت کے تمام جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں یہ دیکھیں گے دا فرسٹ پرائورٹی ول بی گیون ٹو دا ویلفیئر آف دا پیپل. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی ایجوکیشن, ان کی ہیلتھ کیئر,
پبلک ٹرانسپورٹیشن، پانی کا نظام، دوسرے جو ویلفیئر ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ہاؤسنگ، اگر اس کو پریورٹی نہیں گئی، اگر بجٹنگ ویسی ہی ہوئی جیسے ابھی تک ہو رہی تھی، تو پھر صرف کہنے سے کہ جی وہ اکانومی ول بی دا سینٹرل فوکل پوائنٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. کیا ہم چینج دیکھیں گے، کیا ہم میننگ فل، اور یہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت تھی معید کو، یہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت تھی کہ کس طرح سے فنڈامنٹل چینج ہوگا، آپ کا شفٹ ہوگا ان ٹرمز آف ڈیفائننگ یور پرائورٹیز. کہ اگر جو دادو میں اور لڑکانہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بتا دیں گے آہستہ آہستہ یہ خود کے سامنے آ جائے کھانا نہیں مل رہا، تو اس کو کیسے 2 وقت کھانا ملے گا؟ کہاں سے کاٹیں گے آپ، کہاں سے کاٹیں گے پیسے اور اس طرف ایلوکیٹ کریں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے سر. اب اس پہ اگر بات یہ کیا بات ہوئی کہ صرف پیپر پر کہہ دینا کہ اکنامک سینٹری کو کریں گے، کچھ بھی نہیں. اور میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں زبیر صاحب نہیں چینج ہوگا. زبیر صاحب یہ ملک ایگریکلچر ملک ہے، تو پھر اس کی پالیسی ایگریکلچر کو جس انداز سے تباہ کیا جا رہا ہے اس میں توجہ نہیں جائے گی آپ کی یا ہماری. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لینا لوگوں چاہ رہی کو ہوں. کھاد نہیں ہے، لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، لوگوں کو سہولیات نہیں ہے، درست بات ہے. روٹی کپڑا اور مکان اس وقت سب سے اہم ایشو ہے، سب سے بڑا اہم ایشو ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر ریاست اب چاہ رہی ہے کہ ایک پالیسی، ایک سمت بنائی جائے، یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ بات ہے. لیکن اس لمحے، اس وقت کیوں، جبکہ پاکستان کو $1 بلین چاہیے IMF سے ہر صورت، اور کچھ دنوں کے اندر اندر آپ کو 350 ارب روپے کے نئے ٹیکسز عوام پہ لگانے ہیں. اپوزیشن کیا کریے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زبیر صاحب، منی بجٹ آ رہا ہے، اتنے ٹیکسز آ رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اسلام آباد میں ہوتے، سب لوگوں کے ساتھ میٹنگز ہوتی، ایکٹیویٹی ہوتی، کوئی اس کو ناکام بنانے کی کوشش ہوتی، مگر ہمیں سرے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. وجہ کیا ہے سر؟ نہیں میرا خیال ہے PMLN کی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں بالکل وہ کلیئر کٹ کہا گیا ہے کہ ہم اس کے لیے سب کچھ کریں گے، وچ انکلوڈز کوآپریشن فرام دی ادر اپوزیشن پارٹیز، پیپلز پارٹی اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے کہ ایز مچ ایز پاسبل ہم اپنی کوشش کرنا چاہیے. اب اس میں ایک تھوڑا سا پیراڈاکس ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کیا حکومتی اراکین پورے نہیں آئے، اور میرے حساب سے 150-155 سے زیادہ نہیں آئیں گے، اور اپوزیشن جماعتوں کے نمائندے سارے پہنچ جائیں، تو حکومت گر جائے گی. پھر تو اگر یہ پاس نہیں ہوتا وہ تو تب ہوگی جب حکومت گر جائے گی. وہ تو تب ہوگا جب اپوزیشن اس کے لیے کوشش کرے گی. سر بالکل ٹھیک ہے، منی بل کے بعد پھر پرائم منسٹر اگر مسترد ہوتا ہے تو پرائم منسٹر کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں، کیا اپوزیشن نے ایسی کوئی پلاننگ کی ہے کہ وہ جو ناراض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ آئے، جو پہلے بھی نہیں آئے تھے بائی دا وے، اور اپوزیشن اپنا نمبر پورا لے کے پہلے کہا تھا نا، پہلے میں نے کہا تھا، دیکھیں یہاں نمبر گیم نہیں ہوتی ہے، نمبرز کے حساب سے مجھے 100%. دیکھیں نا، آپ خود بتائیں کہ اتنے زیادہ بائی الیکشنز، KP الیکشنز ہارنے کے بعد کون سا ممبر ہے کراچی کا فار ایگزامپل یا کوئٹہ کا جو حکومت کی پارٹی کو نمائندہ ہے کہ وہ جا کے اس کو پھر آن کرے گا 350 بلین کے ایڈیشنل ٹیکسز، جس کی وجہ سے مہنگائی میں اور زیادہ اضافہ آئے گا، اور پھر اسٹیٹ بینک کی سوورینٹی بھی کمپرومائز ہو جائے گی. وہ جا کے جواب زبیر صاحب ایک سادہ سا سوال ہے سر، یہ تو آپ بات کریں نا آئیڈیلزم کی، میں پریکٹیکل اس کی بات کر رہی ہوں. پچھلے 3 دن سے سر، پچھلے ٹیلی فون کال ہے نا، وہ تو ہے، مگر پچھلے 3 دنوں سے حکومت اپنا کورم پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی. کیا یہ انڈیکیشن نہیں ہے اپوزیشن کے لیے کہ اراکین چاہتے ہیں کہ ان سے رابطے کیے جائیں، ان کو آن بورڈ لیا جائے، لیکن اپوزیشن انٹرسٹڈ نہیں ہے اس میں، چاہتی ہے اپنے وزن پہ گرے حکومت؟ یہ ممکن ہے آپ کے خیال میں؟ لیکن ایک تو فرینکلی اسپیکنگ مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم بالکل اس کو سپورٹ نہیں کریں گے بل کو، اور اگر اس سے حکومت گرتی ہے تو گر جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز میں غلط فہمی میں بھی نہیں مبتلا کہ یہ MKM ہے جس طرح اتحادی پارٹی یا PMLQ ہے اتحادی پارٹی. آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ یہ بڑے شور مچاتے ہیں کہ جی ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، اینڈ میں جا کے وہ لاسٹ دن رات کو کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے، وہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں. یا وہ بیک بینچرز جو کہ 28
30 جو اراکین ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں جو بالکل سپورٹ نہیں کرنا چاہتے, جو ووٹ نہیں دینا چاہتے, ان کے ساتھ کس طرح سے کون سی فائلیں ان کے سامنے رکھی جائیں گی یا کس طرح سے ڈرایا جائے گا یا انسینٹو دیا جائے گا, اس کا تو ایک ان نون فیکٹر ہے. وی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اچھا, تو کیا آپ کی ابھی زرداری صاحب بھی پچھلے کئی دنوں سے سنا ہے, پرسوں ترسوں بھی اسلام آباد میں تھے, آج پھر شاید واپس آئے, کل تو وہ چلے گئے تھے. میں عرض کروں, یہ نمبر گیم جو آپ بات کرتے ہیں نا, ادھر نمبر کی ضرورت نہیں ہے, گیم کی ضرورت ہے. نمبر کا یہ پرواہ نہیں کرتی حکومت, گیم کرتی ہے. ابھی جوائنٹ سیشن کیا ہے, اس میں جو قوانین پاس کی, بل پاس ہوئے, وہ کیسے پاس ہوئے تھے؟ میں اندر بیٹھا تھا, پرائیویٹ لوگ تھے, وزیروں کے پی ایس تھے, منسٹر صاحب, بھائی آپ اپنے بینچوں میں بیٹھے, وہ گنوا رہے تھے لوگوں کو. الیکشن کو کوئی روکنے والا نہیں تھا اسمبلی میں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو, یہ الیکشن کا کام ہے, یہ اسمبلی کا کام ہے. ہر آدمی تو ایسے اگر ہلڑ بازی کریں گے تو کتنا بھی لوگ آ جائیں نہ آ جائیں, ان کی گیم بن جائے. پھر تو جب آپ اقتدار میں ہوتے, پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اس کا مطلب ہے کہ حکومت نمبر پورا ہو یا نہ ہو, پورا کر لے گی. میرے خیال میں ایسی مثال پہلے نہیں ملتی, جیسی میں نے ابھی سینٹ میں دیکھی ہے, جیسی ابھی جوائنٹ سیشن میں دیکھی ہے, ایسی مثالیں ملتی نہیں ہیں. الیکشن میں ڈبے چرا لے جائیں لوگوں کو, یہ تو ہو سکتا ہے ٹیلی فون, لیکن یہ تو ظلم کرتے ہیں. شاہد خاقان بھائی صاحب نے بھی کہا نمبر پورا نہیں تھا اور نمبر پورا کیا گیا, لیکن آپ کر کیا سکتے ہیں, اس کا کچھ بھی نہیں. کیسے کر سکے گا؟ جو اوپر بیٹھا ہے وہ گنے گا اور اٹھ دے گا کہ بھائی ہو گیا ہو گیا, چلو بتیاں بند کر, تو پھر کیا کریں گے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہی ہے, ہاتھ والی بات ہے نا. شیخ صاحب اچھے آدمی ہے, شیخ جی نے وہی بات ہے, ہاتھ اٹھا نہیں ہے ان کے. پھر پیپلز پارٹی کیا چاہ رہی, پیپلز پارٹی کیوں کہتی ہے عدم اعتماد لے کے آئے, عدم اعتماد لے کے, وہ اس لیے کہ پنجاب میں ہمارے دوستوں کی بہت بڑی اکثریت ہے, اگر وہ چاہیں پیپلز پارٹی. وہاں ٹیلی فون کال نہیں جائیں گے سر؟ وہاں جاتے ہیں, وہ ان کے اپنے ہو جاتے ہیں اس وقت. ان کے اپنے, مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں معافی مانگ رہا ہوں زبیر صاحب سے, سیریس نہیں ہے. اچھا, ابھی ہمیں نکال دیا کہ استعفاؤں کی وجہ سے, آپ کو یاد ہے نا؟ جی 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 جی, پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی. ہوں تسی تے دے دیو جناب, آپ کا تو فیصلہ آپ تو دیں. اچھا, اس سے پہلے کہ میں سینٹر صاحب کے پاس جاؤں, زبیر صاحب ویسے یہ تو بات درست ہے, کہاں گئے وہ استعفے, کہاں گئے وہ استعفے؟ جس کی وجہ سے پاکستان کی اتنی بڑی پارٹی جو اپوزیشن میں حقیقی کردار ادا کرتی ہے, ان کو آپ نے نکال دیا ہے. زبیر صاحب اب دینا استعفے. لیکن میں صرف ایک چیز, مطلب اتنا خراب ماحول ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب وہ مصطفیٰ کھوکر اور مصدق ملک نے کیمرے آئیڈینٹیفائی کیے تھے سینٹ میں, کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. بڑی بات, آج تک تحقیق نہیں ہوئی کہ پتہ نہیں چلا کہ وہ کس نے لگائے تھے اور کیا ہوا. مطلب کتنا سگنیفیکنٹ بات ہے. اور علی ظفر صاحب بیٹھے ہوئے یہاں اور اپنی پارٹی کے سینئر ترین رہنما ہیں اور سینیٹر بھی ہیں, کہ کتنا ظلم ہے کہ اگر پاکستان کی پارلیمنٹ بھی محفوظ نہیں ہے. اچھا, علی ظفر صاحب اب یہ بتائیے سر کہ اب میں کوئی مطلب کانسٹیٹیوشنل کوسچن پوچھ رہی ہوں. کہا یہ جاتا ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد, ایک تو منی بل اگر جو ہے وہ نہیں پاس ہوتا تو حکومت رخصت ہوتی ہے, اور دوسری جانب جو ہے وہ اگر تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے سیکریٹریٹ میں تو پھر اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی. یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں سر؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو منی بجٹ کی بات کر لوں. اس کا آئینی 2 طریقے ہیں منی بجٹ لانے کے. منی بجٹ کہا جاتا ہے جب آپ ترمیم کریں یا کوئی ایڈیشنل ٹیکسز لائیں, لگانا چاہیں, یا کوئی فائنینشیل کوئی برڈن ڈالنا چاہیں, تو یہ سارے معاملات ایک منی بل کے طور پہ آتے ہیں. آئین میں 2 طریقے نظر آتے ہیں. دو رائے بھی تھیں اس حکومت کے سامنے. ایک تو تھا کہ آپ سیدھا سادہ آرڈیننس کے ذریعے کر لیں اور پارلیمنٹ کی طرف رجوع نہ کریں. دوسری رائے یہ تھی, اور اس رائے میں میری بھی یہی رائے ہے, کہ آئین میں تھوڑا ابہام تو ضرور ہے, لیکن جو اس کی اسپرٹ ہے وہ یہی ہے کہ فائنینشیل اگر آپ نے کوئی بل لے کے آنا ہے تو پھر آپ نیشنل اسمبلی پہ ہی جائیں, ایک بل کی شکل میں جائیں, آرڈیننس کے ذریعے نہ جائیں. تو سر معذرت کے ساتھ ایک اور بھی چیز تھی اس میں, اور وہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف نے باؤنڈ کیا تھا کہ آپ آرڈیننس نہیں لے کے آئیں گے, آپ کو لیجسلیشن ہی کرنی پڑے گی. یہ بھی تھا. دیکھیں, وہ آئی ایم ایف آئین کو نہیں پابند کر سکتی, وہ بہرحال خواہش ضرور ظاہر کر سکتی ہے کہ پاکستان نے سائن کیا سر, لیکن پاکستان نے ایگری کیا, یعنی ہم نے ایگری کیا ہوگا, لیکن بیسکلی وہ جو فیصلہ یہی ہوا کہ بل لے کے آئیں گے, پارلیمنٹ میں لائیں گے, نیشنل اسمبلی میں لے کے آئیں گے.
اب نیکسٹ سوال یہ آتا ہے کہ اس بل میں ہے کیا. جہاں ابھی تک بل سامنے نظر تو نہیں آیا اس کی ڈیٹیلز، لیکن جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے فواد چودھری صاحب کی طرف سے وہ یہی ہے کہ اس میں کسی قسم کا برڈن نہیں دیا جائے گا، جو عوام وہ ہے اس کو اثر نہیں ہوگا اس کا. یہ ان آئٹمز پہ ہوگا جو آئٹمز شاید لگژری آئٹمز آپ کنسیڈر کرتے ہیں. بہرحال وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے، لیکن جو بھی آئے گا بل اس کے اوپر ڈبیٹ ہوگی. اور اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈبیٹ میں ووٹنگ کدھر ہوگی. ابھی تو آپ نے دیکھا ماضی میں نیشنل اسمبلی میں ایک بھی ایسا بل نہیں ہے جو کہ چونکہ حکومت کی میجورٹی ہے، ایک بھی ایسا بل نہیں ہے جو کہ آپ کا فیل ہوا ہو یا اس کو ریجیکٹ کیا ہو، چاہے وہ نمبر پورے ہو جائے، چاہے وہ پولیٹیکل بل ہو. تو اس لیے ہمیں کوئی اس میں خدشہ نہیں ہے کہ جو بھی بل ہوگا، جو بھی اس کی شکیں ہوں گی اس پہ ڈبیٹ ضرور ہوگی، لیکن الٹیمیٹلی جو حکومت کا بل ہے وہ ضرور پاس ہو جائے گا. سر ٹھیک حکومت کے مقتدر کی جو اسٹرک ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں ہے. سینٹر صاحب میں ایک اسٹرک ابھی آپ کے پاس ہے، صاحب پریشان نہیں ہے. بالکل، مطلب ابھی تک نصیب ان کے ساتھ ہے نا. لیکن میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ ایک بل تو پاس ہو جائے گا، اس نے پاس ہونا ہے، لیکن اس کے بعد جو تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہیں وہ کیا ہیں، بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب بتائے تھے کہ زبیر صاحب کے تحریک عدم اعتماد ہو یا نمبرز ان کے پاس پورے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اتنے دنوں سے اسلام آباد میں کسی فارمولے کی بات ہو رہی ہے اور پی ایم ایل این کہتے ہیں کہ انٹرسٹڈ نہیں ہے یا ڈیل ان کی کامیاب نہیں ہو رہی ہے. تو سر یہ آپ ڈیل ایسی کرتے ہی کیوں ہیں جو کامیاب نہیں ہوتی؟ اچھا، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بل آ رہا ہے اور اس کے سلسلے میں جو بھی ہوگا نا، اٹس اے ون ون فار اپوزیشن. اگر یہ پٹ جاتے ہیں تو ویسے گئے، اور اگر یہ پاس کروا لیتے نا تو ان کا ممبر کوئی اس کے بعد کانسٹیٹوئنسی واپس نہیں جا سکے گا. اتنی پٹائی ہوئے گی اس کی، کیونکہ اس کی وجہ سے جو مہنگائی آئے گی اور اس کی وجہ سے جو پاکستان کے عوام کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور ون تھنگ ول لیڈ ٹو اندر تھنگ. سو جو پروسیس آف ڈسنٹیگریشن ہے نا، جو کے پی الیکشن میں جس کا بھرپور طور پر اظہار بھی کیا گیا ہے، اس وقت عمران خان سے گیم باہر آ چکی ہے. مطلب تھنگز آر آؤٹ آف ہز کنٹرول. سو 350 بلین کا جب اگر یہ پاس کروا بھی لیں گے تو اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اس کے لیے اس میں اور زیادہ مشکلات ہوں گی. اور لیکن اس کے بعد پھر سر تحریک عدم اعتماد نہیں ہوگی، کوئی اور چیز نہیں ہوگی، بس پھر آپ سوچیں گے کہ حکومت اپنے وزن پہ خود گر جائے. ایسا ہی ہے. ہاں، وہ خود گر جائے. مطلب عمران خان صاحب جو ہے، اگر میں ان کو ہینڈسم کنسیڈر کرتا ہوں تو میں ان کو تھوڑا بہت انٹیلیجنٹ بھی کنسیڈر کرتا ہوں. وہ ان کی اتنی سمجھ ہے جو انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ایکشنز لیے ہیں، تو ایسی تو نہیں ایکشن لیے کہ ساری تنظیم کو توڑ دیا، ایسے تو نہیں ایکشن لیے کہ جی ہی ریئیکٹڈ سوئفٹلی. یہ تو یو ہیو ٹو گیو ہم کریڈٹ فار دیٹ نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ کتنے سیریس سچویشن ہے ان کی گورننس کے حوالے سے اور ان کی پرائم منسٹرشپ اور ان کی حکومت میں رہنے کے حوالے سے. اور until unless he acts swiftly، صرف جو غلطی وہ کر رہے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں سر کوئکلی؟ پھر میں دونوں اور ہم وہ غلطی کرنے دیں گے. وہ اس لیے کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ٹکٹ غلط اوارڈ ہوئے اور اس وجہ سے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. اس وجہ سے نہیں، بالکل تباہ ہو چکی ہے گورننس، معیشت تباہ ہو چکی ہے. اور اس کا ٹھیک سر چانڈیو صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس معاملے کے اوپر پارلیمنٹ میں سر جوڑ کے بیٹھ سکتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں تو ہم ساتھ دیتے ہیں، ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. تو یہ نامیز رویہ ہے. میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے 2 سینئر ممبر بھی ہیں، لیڈر بھی رہے. ایک سابق وزیر اعظم ہے، ایک دوسرے ان کے سیکرٹری جنرل ہے. انہوں نے جو گفتگو پیپلز پارٹی کے لیے کی ہے وہ ناقابل برداشت تھی، لیکن ہمیں یہی حکم تھا کہ ہم نہ کریں. اپوزیشن ہے، ہم کریں گے، آپ اور تیز ہو جائے گی. ابھی آپ لاہور بیٹھنے کی بات کریں نا، وہاں سے احتجاجی تحریک وہ تو ہم کریں گے، وہ ہمارے پارٹی کا حق ہے. ہم ان کے خلاف نہیں کر رہے ہیں. جب مجھ سے کوئی پوچھتا میں کہتا بھائی وہ بھی کرنے دیں، ہم بھی کریں. ہمارا مقصد ایک ہے،
हमारा मकसद एक है इस फरमाइशी प्रोग्राम को पूरा करें। ठीक। बाकी हम इससे लड़ते नहीं है। एक मैं तकादा करता हूँ जुबैर साहब से भी कि ये तो खुदा के वास्ते हसन इकबाल को भी बोले और वजीर आज़म साहब को बोले, भाई अभी इस्तीफा तो आप तो दो। अच्छा, हमें क्यों निकाला था? अच्छा बैरिस्टर साहब, लास्ट सर, अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो क्या असेंबली तहलील हो सकती है? जी नहीं, आईनी तौर पे तो नहीं हो सकती। अगर वो जारी है तो फिर उसको जारी रखना पड़ता है। लेकिन ये जो बात है कि कोई रेजोल्यूशन लाएंगे या कोई इस तरह की तहरीक चलाएंगे, ये तो पिछले 3 साल से, पहले जिस दिन इलेक्शन हुआ था उसके फौरन बाद से ये थ्रेट्स ये आ रही हैं हुकूमत को ऑपोजिशन से। लेकिन अभी तक हमने ना तो देखी है ना उसका कोई फिक्र है, क्योंकि ऐसी ये बातें करने की बात है। इसलिए अब मैं तो इसको सुनता हूँ एक कान से और दूसरी कान से निकाल देता हूँ इस किस्म की बात। सही है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा करते हैं। ये बात सही है, अपोजिशन के तिलों में तेल नहीं है, आपका मतलब ये है। नहीं, ये तरीका अच्छा है। अल्लाह करे ऐसे ही हो कि आप एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें और कोई करेक्टिव एक्शन ना लें। हम भी इसी में खुश हैं, उसकी वजह से यहाँ पहुंच गए हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुफ्तगू आपने सुनी है। मुआशी चैलेंज बहुत बड़ा है और जाहिर है कि ये मुआशी चैलेंज ही है जिसको कि निमटना है, और ये खाली एक हुकूमत का भी काम नहीं। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ के सोचना होगा, मिसाके मईशत पे बात करनी होगी, हाथ जोड़ने होंगे, और बंद कमरों के अंदर पॉलिसियां कामयाब नहीं हो सकती। अवाम की अगर हुकूमत है और अवाम की नुमाइंदा पार्लियामान है तो उससे जरूर बात करना होगी। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।